अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस मसीद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होकर जो है वो भारत पहुंच चुकी हैं और बांग्लादेशी फ़ौज की जानिब से जो है वो उन्हें 45 मिनट की डेडलाइन दी गई और वो फिर अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हुई और भारत जा पहुंची हैं। बांग्लादेशी हुकूमत मुखालिफ जो मुजाहरों में जो हलाकतों की तादाद है वो इस वक्त 300 से जो है वो तजावुज़ कर चुकी है। बांग्लादेशी जो आर्मी चीफ हैं उनका कहना है कि अबूरी हुकूमत कायम करेंगे और मुल्क में जो अमन है वो वापस लेकर आएंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल थी, इसके पीछे क्या वजूहात थी, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। मुजाहरे क्यों किए गए, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। इसके जानिब साथ जो है वो अगर मुल्की हालात की बात करें तो DGISPR का कहना है कि पाक फौज के अफसरान और जवान जो हैं वो इस मुल्क की अशराफिया नहीं है। तनकीद की वजह से क्या हम काम करना छोड़ दें, इस पर भी बात होगी। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे बरतानिया में जो है वो पुरतशद्दुद मुजाहरे और झड़पों की वजह से 147 अफराद जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मसाजिद की सिक्योरिटी के लिए नई जो स्कीम है वो मुतारिफ करा दी गई है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहिब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को, हसीना वाजिद का अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होना और फिर अपने पसंदीदा मुल्क अगर ये कहा जाए कि भारत चले जाना, कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल? तो अभी की तरह ये है कि इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस के घर का भी मुहासरा कर लिया गया है और तुलबा ने वहाँ पे भी अच्छी खासी जो है वो हमला कर दिया गया और वो इस चीज़ के ऊपर डिटरमाइंड है कि किसी को भी इस मुल्क से जो है वो भागने नहीं दिया जाएगा, चूँकि जो अहम शख्सियात हैं वो राह फरार हासिल करने के लिए हैं, लेकिन तुलबा इतने पुरज़्म है कि किसी को भागने नहीं दिया जाएगा क्योंकि एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। देखिए, वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो मैं समझता हूँ कि बहुत मेजर डेवलपमेंट्स हो रही है। सिंपली चेंज ऑफ गवर्नमेंट वहाँ नहीं हुआ या हसीना वाजिद की गवर्नमेंट नहीं खत्म हुई, बल्कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर है जो 1971 में शुरू हुई, इंडियन रूल, और जिसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान दो लख्त हुआ और जो आइडियोलॉजी बनकर सामने आई जो शेख मुजीबुर रहमान लेकर आए, उस वक्त की इंदिरा गांधी ने, यानी उस वक्त की जो वज़ीर-ए-आज़म थी इंडिया की, उन्होंने ये जुमले कहे थे कि हमने मुसलमानों से 1000 साल की गुलामी का बदला ले लिया और दो कौमी नजरिया जो है खलीज बंगाल में हमने डबो दिया या बहा दिया। आज ये बात रोज़े रोशन की तरह नया हो चुकी है, मुनकशिफ हो चुकी है, साबित हो चुकी है। ऐसा है सब के बंगाली जो तुलबा का है वो कहते हैं कि मुल्क में चूंकि एक चला की कैफियत भी जो थी वो कशीदा होती दिखाई दे रही है, लेकिन जो तुलबा हैं वो इस मामले में बड़े पुरज़्म दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि किसी सूरत भी जो है वो माशाल्लाह हम नहीं लगने देंगे और ढाका की जानिब जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल भी उन्होंने दे दी है। अब इतनी जो सूरत हाल है वो कशीदा हो चुकी है, अगर माशाल्लाह की सूरत इख्तियार कर ली जाती है तो फिर उसके ऊपर किस तरह का ये सारा मैं बड़ी अहम एक बात आपसे करना चाह रहा था, वो ये था कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था तो उस वक्त इसलिए हिस्ट्री जरूरी है कि ये इंडिया ने जो कठपुतली हुकूमत वहाँ पे जो थी शेख मुजीबुर रहमान की शक्ल में वहाँ इंस्टॉल की थी, उसको कामयाब करवाया था। आज ये साबित हुआ कि इंडियन आइडियोलॉजी जो थी इस हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, या इंदिरा गांधी ने जो बातें की थी खलीज बंगाल में दो कौमी नजरिया बहा दिया, आज साबित हुआ कि वो दो कौमी नजरिया आज भी जिंदा और जावेद है, जीती जागती एक तस्वीर है, सबूत है। और इसके साथ साथ मुसलमानों को जो उन्होंने कहा कि हमने 1000 साल का जो हमने बदला लिया है, अच्छा वो बदला भी नहीं ले सके। सिंपल सी बात है कि वो कोई बदला भी नहीं ले सके अभी तक। आज वो सारी चीजें रिपीट हुई, बांग्लादेशी अवाम सड़कों पर निकली और थोड़ी देर की मैं बता रहा हूँ कि ये जितने लोग अच्छा खासा एहतजाज हुआ, पूरा टेकर हुआ, और आज के जो सिंबल थे उस जो हलाकतों की तादाद है सब वो इस वक्त जो है वो 300 से जायद हो चुकी है और अभी जो है वो सूरत हाल मजीद कशीदा हो रही है, उसकी नॉर्मल की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं आ रही और तुलबा इतने पीछे हटने को तैयार आ रहा हूँ कि ये अभी चीजें रुकेंगी नहीं। आप जो बात कह रही है मैं उस तरफ भी आता हूँ, बाद में थोड़ा सा फिर रिपीट कर देता हूँ इस बात को कि बांग्लादेश में क्या हुआ। बांग्लादेश में जब पाकिस्तान से अलहदा हुआ, बांग्लादेश बना मशरकी पाकिस्तान, तो उस वक्त इंडिया की वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने ये बात की कि जनाब हमने आज मुसलमानों से 1000 साल की जो है गुलामी का बदला ले लिया और दो कौमी नजरिया हमने खलीज बंगाल में बहा दिया। अच्छा, लेकिन आज ये साबित हो गया कि ना वो दो कौमी नजरिया खलीज बंगाल में बहाया गया, वो आज भी जिंदा और जावेद है और एक सच है, हकीकत है, और इस वक्त पूरे आसमान पर बांग्लादेश के वो छाया हुआ है, सियासी उफक पर छाया हुआ है। और इसके साथ साथ ये
کہ جو ایفرٹس بھی کی گئی, جو آئیڈیالوجی کی شکل میں, حسینہ واجد کی شکل میں, شیخ مجیب الرحمان کی شکل میں ایک کٹ پتلی حکومت انسٹال کی تھی, وہاں بنگلہ دیشی عوام نے اس کو مسترد کر دیا. بلکہ آج جب میں مناظر وہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ شیخ مجیب الرحمان کے جب اس مجسمے کو لوگ گرا رہے تھے, توڑ رہے تھے, اس کی اس سمبل کو جسے آپ کہتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کے بارے میں کہ یہ بنگلہ دیش کے بانی ہیں, رائٹ, تو آج ان کی عوام ان کے اس سمبل کو توڑ رہے تھے, یہ بتا رہے تھے اور انڈائریکٹلی یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو جو توڑنے کا انڈین پلان تھا وہ غلط تھا. عوام اس وقت بھی اس کو قبول نہیں کرتی تھی, عوام آج بھی اس کو قبول نہیں کرتی, اور آج عوام وہی چیزیں واپس آ گئیں. وہ جو مکتی بانی کی باتیں تھیں, مکتی بانی نے جو کچھ وہاں پر کیا اور جس طرح یہ ساری سازش کی گئی ہندو توا کی شکل میں, آج حسینہ واجد کو اسی انڈیا میں واپس بھاگنا پڑا. اور آج عوام جو ہیں, ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, پوری نوجوان نسل جو ہے وہ سامنے کھڑی ہے اور وہ بالکل تھمنے کو تیار نہیں ہے. وہ ایک گراس روٹ لیول پر ایک بڑی تبدیلی لے وہ آئے جو نوجوان نسل کھڑی ہے, ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو کوئی لیڈ کرنے والا نہیں ہے اور اس وقت ایک سول وار کی کیفیت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آوازوں کو زیادہ دیر تک دبایا جائے تو صورتحال اسی طرح کی بنتی ہے؟ دیکھیں, آوازوں کو زور سے دبانے سے, ابھی میں تھوڑی سی سچویشن کروں گا, اسی طرح پاکستان کے اندر بھی کمپیریزن کروں گا کہ یہاں پر ایک سیاسی جماعت کے لوگ بنگلہ دیش کی ڈیولپمنٹ جو تھی, شیخ مجیب الرحمان کا پاکستان سے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنا, مکتی بانی کی جو وہاں پہ ہوئی تھی ساری سچویشن, جو انہوں نے وہاں پہ غدر کیا تھا, وہاں ایک سیاسی جماعت کے لیڈر اس کا اکثر حوالہ دیا کرتے تھے اور ان کے لوگ بھی دیتے ہیں. صحیح. اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ جناب اگر وہاں پر یہ سب کچھ ہوا ہے تو یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. صحیح. تو آج میں بتا دوں کہ یہ ان کے لیے بڑی ڈسکریجنگ پوزیشن ہے. ان کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں اس کا ریوولٹ الٹا ہوا ہے. مکتی بانی اور اس کو لیڈ کرنے والا شیخ مجیب الرحمان, اس کے مجسمے کو آج توڑا گیا ہے. پاکستان کو توڑنے والوں کا آج جو حال ہے وہاں پر وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح وہ بھاگ رہے ہیں, ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے بھاگے ہیں اور بھاگ کے وہ انڈیا پہنچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بیسیکلی ہم کن کے اسٹوجز ہیں, ہم کن کے کٹ پتلی ہیں اور کن کے کہنے پر ہم نے یہ سب کچھ. تو جن کے کہنوں پہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا تھا ان کے پاس بھاگ بھی تو گئے, واپس بھاگ گئے. اس کا مطلب ہے کہ آج بنگلہ دیشی قوم نے وہ 1971 والا بدلہ لیا. یہ ذہن میں رکھیے گا, 97 والا بدلہ آج پوری قوم نے ان کے اٹھ کے لیا. اور اس میں یہاں اس وقت پاکستان کے اندر کچھ سیاسی مذہبی جماعتیں بھی اس کا کریڈٹ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ٹوٹلی انڈیجنس ان کی پوری موومنٹ تھی, اور اس میں میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کوئی فیکٹر اس میں انوالو تھے یا اس کو کوئی سپورٹ کر رہے تھے, لیکن انڈین سپورٹ کر رہے تھے. اور انڈیا کے لیے ان کے چہرے پر ایک بہت بڑا تماچا آج کہ جس آئیڈیالوجی کو انہوں نے اور جو جس کو سپورٹ کیا 1971 سے لے کر ایک لمبی, آپ سمجھے نا 40-50 سال کا دور ہے, اور پاکستان کو دو لخت کیا, آج ان کی پوری قوم کھڑی ہو گئی. اب میں تھوڑا سا آگے آتا ہوں اس کی طرف کہ یہاں پر بھی پاکستان کے اندر باتیں کی جا رہی تھی کہ جناب اس کی مثالیں دیکھ کر کہ یہاں پر بھی ایسا کچھ ہوگا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ملک توڑنے والوں کو, اس آئیڈیالوجی کو آج کیا حال ہے کہ اس کے مجسموں کو توڑا جا رہا ہے. جیسے صدام حسین کا مجسمہ توڑا گیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, لیکن آج ادھر شیخ مجیب الرحمان کا بھی انہی کی قوم والے اوپر چڑھ کے اس کو توڑے تھے. ٹھیک ہے. اور ہاں ایک بات ضرور ہے, تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا ایک پریکٹیکل اسپیکٹ میں جاتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں ہوا کیا. یہاں بہت ساری مثالیں دی جا رہی تھی کہ جناب بنگلہ دیش کے اندر جب پاکستان سے علیحدہ ہوا ہے تو پاکستان کا جو سسٹم ہے شاید وہ یہاں تو قوم جو ہے بدحال ہے, لیکن بنگلہ دیش کے لوگ بڑے خوشحال ہیں. لیکن جو پوری موومنٹ چلی ہے اس وقت, اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ معاشی جو صورتحال ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہاں ہمارے یہاں کے لیڈرز کو سمجھنا چاہیے وہاں کیا ہوا, اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی حالات خراب ہوں. اوکے, اکنامیکل ڈیبیکل تو یہاں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. خیر, میں آتا ہوں پہلے اس بنگلہ دیش کی طرف. بنگلہ دیش کے اندر صورتحال یہ ہے کہ جو آپ اسٹوڈنٹ ابھی رک نہیں رہے اور وہ جا کے اس وقت چیف جسٹس کے پاس چلے گئے ہیں, تو آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمان صاحب جب تھے, جب وہ پاکستان بنا تو پہلے وہ وزیر اعظم بنے, پھر انہوں نے اقتدار پر جیسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, عوام وہاں کی ڈسٹرب ہو گئی, ان کے خلاف ایک پوری موومنٹ چلی, پھر وہ صدر بھی بن گئے وہاں پر. لیکن 1975 میں 15 اگست 1975 کے اندر ان کے خلاف بڑی خوفناک موومنٹ چلی, عوام سڑکوں کے اوپر تھی, اور اسی طرح کی ایک سچویشن کے اندر وہاں کے فوجیوں نے, جو جونیئر فوجی تھے, انہوں نے پھر ان کا قتل کر دیا, ان کی فیملی کو مارا. اس وقت حسینہ واجد جو تھی ملک میں یعنی بنگلہ دیش میں موجود نہیں تھی, باہر تھی. خیر, جب وہ واپس آئیں 1996 میں, تو انہوں نے وہاں پر جب انہیں اقتدار ملا تو دھن منڈی پولیس اسٹیشن ہے, وہاں پر انہوں نے ایک FIR درج کرائی. وہی سارے جو پرانا سین چل رہا تھا. اچھا, 2001 میں 12 ملزمان کو اس کو سزائے موت دی گئی اور 6 کو پھانسی دے دی گئی.
2001 میں یہ واقعہ ہوا. اور پھر جماعت اسلامی سمیت بہت ساری ایسی جماعتیں جن کو وہ لوگ جو پاکستان کو جو سپورٹ کرتے تھے, پاکستان کے لائک مائنڈیڈ تھے, کیونکہ پاکستان کا حصہ تھا, تو ان کو چن چن کر سزائیں دی گئی. اور یہ سارا کچھ انڈیا کے کہنے پر کیا گیا, چن چن کر ان کو سزائیں دی گئی. اور آج بھی یہ سلسلہ جاری تھا. آپ کو پتا ہے کہ کچھ دن پہلے حسینہ واجد نے جو تھی وہاں پر جماعت اسلامی کو وہاں قلعدم قرار دے دیا, اسے پر پابندی لگا دی. لیکن اب وہاں کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اس ساری موومنٹ کو چلا رہے ہیں. اور جہاں سے سزائیں ہوئیں, آپ چیف جسٹس کی بات کریں, جو جن عدالتوں نے یہ فیصلے کیے, سزائیں دی, اور اس کے اندر ایک فیصلہ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو کہ بعد میں انہوں نے اس کو چینج بھی کیا, لیکن اب وہ اس کو ماننے کو اسٹوڈنٹ تیار نہیں ہے. اچھا, وہ تھا کہ جو آپ کا کوٹے والا 1/3 کوٹے والا جو فیصلہ تھا, وہ 1/3 کوٹا کیا تھا. آپ کو پوری اس والی موومنٹ کو سمجھنے کے لیے مکتی بانی اور اس کریکٹر کو سمجھنا پڑے گا. اس وقت مکتی بانی نے بنگلہ دیش کو علیحدہ کرنے میں یا بنانے میں جو رول پلے کیا, انڈیا کے کہنے پہ جو وہاں قتل و غارت گری کی, جو پاکستانی فوج پر حملے کیے, جو وہاں پر جو وہ لوگ رہ گئے جو ملک کے بارے میں سوچ رہے تھے, ان کا جو قتل عام کیا, جو ان کے ساتھ جو کچھ بھی کیا. اچھا, اس کے نتیجے کے اندر جب شیخ مجیب الرحمان اقتدار میں آئے تو انہوں نے مکتی بانی کے ان تمام لوگوں کو فوج میں جگہ دی. صحیح, ٹھیک ہے, اور ان کا وہ کوٹا مقرر کر دیا. صحیح, کہ ملازمتوں کے اندر یہ کوٹا ان کا ہوگا اور ان کی فیملیز کا ہوگا. صحیح. اچھا, یہ سلسلہ چل رہا تھا. اب وہاں اکنامک کنڈیشن اس طرح ہے کہ وہاں جو سرکاری جاب ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے. وہاں پر جو اسٹوڈنٹ جو تھے وہاں پر, میں نے پھر کہا پاکستان کا تھوڑا سا کمپیریزن اس کے ساتھ اگر کیا جائے تو پاکستان میں جس طرح نوجوان طبقہ 30 سال سے کم ہے اور ایک بڑی تعداد میں 6-7 کروڑ لوگ ہیں, اسی طرح بنگلہ دیش کی صورتحال ہے. وہاں 30 سے بھی کم سمجھے 25 سے کم آپ ایج کے ینگ لڑکے ہیں جو وہاں پریشان تھے ایجوکیشن کے حوالے سے. ایجوکیشن وہاں بڑی مہنگی ہے, ہیلتھ ان کی وہاں پہ بڑی مہنگی ہے, اور جابز نہیں ہیں. تو وہ ایک ان کے اندر ایک سمجھے کہ تشویشناک صورتحال جو تھی, کنسرن تھے, وہ چل رہے تھے. ایسے میں وہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جناب یہ جو 1/3 آپ کوٹا دے دیتے ہیں سارا فوج کو, اس کو ختم کریں, اور مکتی بانی کو جو کر دیتے ہیں, یعنی وہ ساری اسی کی شکل ایکسٹینشن آپ چلی آ رہی تھی. تو وہ اس کے اوپر وہ پروٹیسٹ کرتے, لیکن کورٹ نے پھر اس کو ویلیڈیٹ کیا, جس پر یہ سارے پروٹیسٹ شروع ہو گئے. اور پروٹیسٹ شروع ہونے کے اندر پھر وہی گیم کی گئی. ایک تو حسینہ واجد نے ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو کہ ایک جینوئن ایشو پہ چل رہے تھے, جینوئن ان کی ڈیمانڈ ہے, اس کو انہوں نے ایک تو کہا, سب کو یہ کہا کہ دہشت گرد ہے, پھر رضاکار کہا. رضاکار بیسیکلی بنگلہ دیش کی وہ ٹرم ہے, جب یہ بنا تھا تو اس وقت جو پاکستان کی طرف سے سپورٹ کر رہے تھے, پاکستان کی فوج کو سپورٹ کر رہے تھے, پاکستان کی جو ایک آئیڈیالوجی کو بنگلہ دیش میں سپورٹ کر رہے تھے, ان کو رضاکار کہہ کر ایک قسم کا دہشت گرد کہا جاتا کہ یہ رضاکار ہے. تو انہوں نے بھی ان سارے اسٹوڈنٹ کو رضاکار کہا, جس سے پھر وہ اور تھوڑا مسئلہ زیادہ بڑھ گیا. پھر ان پر باقاعدہ تشدد کروایا گیا. اطلاعات یہی ہے کہ انڈیا کے لوگ جیسے مکتی بانی کی شکل میں داخل ہوئے تھے, وہاں سے یہ سارے داخل ہوئے, اور ان اسٹوڈنٹس پہ جو پچھلے کچھ دنوں میں وہاں جو ایک انریسٹ ہوئی ہے, وائلنس ہوا ہے, جس کے اندر 300 کے لگ بھگ لوگ جو ہیں نوجوان, اور دونوں طرف سے ہیں, بلکہ یہ نہیں کہ صرف ادھر سے ہوئے ہیں, بلکہ ایک جگہ پر تو ایک تھانے میں تو 12 پولیس اہلکار تھے, سارے کے سارے مار دیے گئے. ٹھیک ہے, یہ سب کچھ ہوا دونوں طرف سے, اور یہ فائرنگ بھی, گولیاں بھی ماری گئیں, اور یہ بہت زیادہ سلسلہ پھیل گیا تھا. اب یہ انریسٹ ہو گیا, تو اب جو فوج ہے بیسیکلی, اب دیکھیں یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے, اس کو سمجھنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کوٹا تھا یہ کس کا تھا؟ فوج کا تھا. حسینہ واجد جو تھی وہ فوج کے کوٹے کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, یا اس پوری سسٹم, اس آئیڈیالوجی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی, اور طلبہ اس کے اگینسٹ تھے. اچھا, طلبہ اس کے اگینسٹ چل رہے تھے. اب ہوا یہ کہ وہ بیچ میں سے نکل گئی, ان کو سیف پیسج دے دیا گیا. اور دیکھیں نا وہاں گیم ہوئی کہ جی 45 منٹس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ ریزائن کر دیں, پھر کر کے انہیں بالکل سیف پیسج دے کے نکال دیا گیا. سچویشن انہیں نظر آ گئی ان کی فوج کو کہ یہ جو صورتحال اب خراب ہے, اور انہوں نے ان کو باقاعدہ پروٹیکٹ کیا. ہاں تو یہ تھا کہ شی شوڈ بی ٹیکن ٹو ٹاسک, ان کا احتساب ہوتا, وہ گرفتار ہوتی اگر اس طرح ساری سچویشن تھی, لیکن ان کو ایک سیف پیسج دے دیا گیا, اور ان کی انڈیا جانے تک, یعنی بنگلہ دیشی ہیلی کاپٹر لے کے ان کو انڈیا پہنچ گیا. یعنی یہ فوج کی مرضی کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. رائٹ, وہ خود سے تو نہیں چلی گئی, ان کو باقاعدہ ایک پروٹیکٹ بھی تو فوج کو ہی کر رہی ہے نا, تو وہ فوج کو کر رہی تھی. فیس سیونگ تو ہونی تھی. میں بتا رہا ہوں وہاں پہ کیا ہوا کہ طلبہ کے سارے ریئیکشن کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں فوج کو پورا کنٹرول مل گیا. حسینہ واجد تو نکل گئی. سوری ٹو انٹرپٹ, اب طلبہ اس چیز کے لیے بڑے پرعزم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مارشل لا نہیں لگنے دیں گے. جتنی صورتحال کشیدہ ہو چکی ہے, اور ابھی اگر بات کریں تو ان کے آرمی چیف نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابھی جو ہے وہ ہم عبوری حکومت بنائیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ
تاکہ حالات میں ملک میں جو ہے وہ امن آ سکے. جو یہ والا میسج ہے کہ اب ہم عبوری حکومت بنائیں گے تاکہ امن قائم, یہ اس چیز کا اندیا دے رہا ہے کہ وہ ماشاء اللہ نہیں لگانا چاہ رہے, یا جتنے حالات کشیدہ ہو چکے ہیں وہ اس چیز کے لیے اب ڈیم شو رہے ہیں کہ اب تو ماشاء اللہ لگے گا. دونوں میں سے دیکھیں وہاں میٹر نہیں کر رہا, وہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور ان کی عوام اس کرفیو کو درخور طرح نہیں سمجھ رہی. پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ اسٹوڈنٹس وہاں اتنی پاور لے چکے ہیں کہ وہاں ماشاء اللہ کا فوجی اب اس وقت تصور بھی نہیں کر سکتے, صحیح, کیونکہ یہ بڑا خوفناک ریوولٹ فوج کے خلاف وہاں کھڑا ہو جائے گا. صحیح. فوج کو تھوڑا سا اس میں فیس سیونگ یہ ملی تھی جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, وہ یہ ہوا کہ انہوں نے ان کو نکالنے کے بعد جب یہ اس طرح کا آخری 45 منٹ کا میسج دیا جیسے فوج, اور پھر ایک سپیچ کی کہ ہم جی ساتھ ہیں قوم کے, عوام کے ساتھ ہیں, وہ فیصلے کریں گے جو عوام کے فیصلے ہیں, تو اس میں فوج نے ایک ٹیکنیکل فیس سیونگ لے کے اپنے آپ کو نکالا, حالانکہ وہ حسینہ واجد کے ساتھ ہی تھے. ابھی تک وہاں کی فوج نے جو بھی فیصلے کیے بنگلہ دیش کے اندر وہ سارے کے سارے اس کو لیڈ کون کر رہی تھی؟ حسینہ واجد کر رہی تھی. اگر جماعت اسلامی کو سزائیں ہو رہی تھی, پروٹیکٹ ہو رہی تھی, اور حسینہ واجد کے بیٹے نے جو باہر سے وہ جو ایک بیان جاری کیا وہ یہ کیا تھا کہ فوج کو پیغام یہ دیا تھا کہ آپ اپنے آئین اور قانون اور جو چیزیں ہیں جو ان کے مطابق اس کو پروٹیکٹ کریں. لیکن اب وہاں کی سچویشن فوج کے ہاتھ سے بھی نکل گئی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اب جب یہ اس طرح کا ریوولٹ آ جاتا ہے جس کے اندر آپ یہ وائلنس آ جاتا ہے, اسے سول نافرمانی کہہ دیں, اسے کوئی اسے آپ سمجھ لیں کہ ایک انتشار آ جاتا ہے, تو انارکی کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. تو اس کے اندر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے, آپ ذہن میں رکھیے گا, وہ جو وہاں پر ہمیں نظر آئی, اور ہمیں تھوڑا سا میں اس کا کمپیریزن کشمیر میں کروں گا. آزاد کشمیر میں جو بجلی کے بلوں کے اندر آیا, وہ میں نے اس وقت بھی آپ سے کہا تھا کہ جب اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے تو پہلے سے جو ڈیولپ قسم کی یا ایک سیٹ پولیٹیشنز ہوتے ہیں یا پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں, پھر لوگ ان کو فالو نہیں کرتے, وہ لیڈرشپ بھی ان کے اندر سے نکلتی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ وہاں کی جتنی بھی اسٹوڈنٹ کی لیڈرشپ ہے ان کی اپنی ابھر کے سامنے وہی لوگ ہیں, ہاں, مطلب ان کو کوئی سیاسی لیڈ کرنے والا, کسی کی سن نہیں رہے, وہ اپنی لیڈرشپ کو سن رہے ہیں جو اسٹوڈنٹ لیڈرشپ ہے. اس وقت اب فوج نے کیا کیا وہاں کی کہ اقتدار تو ان کے پاس آ گیا, ان کے چیف آف آرمی صاحب نے کیا بیان دیا کہ اب فوج دیکھے گی سارے معاملات کو, ٹھیک ہے, اور عبوری انہوں نے کہا کہ جی ہم سیٹ اپ بنائیں گے. اچھا, عبوری سیٹ اپ میں بھی ظاہری بات ہے پک اینڈ چوز ہوگا, جو فوج کو سوٹ کرے گا وہ کریں گے. اب وہ جو بنگلہ دیش کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جو سارے جو موومنٹ چلا رہے ہیں, وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں, ٹھیک ہے نا. اب وہ جو بھی سمجھتے ہیں وہ اس کے مطابق جو بھی ان کی ڈیمانڈز ہیں, جو بھی ان کی سوچ ہے, وہ ڈیمانڈز نہیں ختم ہوئی, وہ وہیں لے کے بھی چل رہے ہیں, نہ انہوں نے اس کو ختم کیا. اچھا, وہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ان ریئیکشن کیا ہوگا؟ اب فوج کیا کر سکتی ہے؟ فوج یہی ہے کہ ماشاءاللہ لگا سکتی ہے, وہ جو آپ نے بات کی کہ فوج ماشاءاللہ لگا سکتی ہے کہ وہ ٹوٹلی کر لے. اچھا, یہ اگر ساری شدت آ جاتی ہے تو تھوڑا سا میں ایک بات, اس میں ہمیں بہت سارے فیکٹر دیکھنا پڑیں گے کہ اس کے اندر دیکھیں نا, اگر حسینہ واجد کی گورنمنٹ جاتی ہے اور فوج کو موقع مل جاتا ہے اقتدار میں آنے کا یا ماشاءاللہ لگانے کا, وہ تو خیر اس وقت بھی لگا سکتے ہیں, لیکن اب جو سچویشن بن جاتی ہے تو اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ جو ماشاءاللہ لگا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے, انہیں کے لیے کون آیا؟ فوج آگے, فوج نے اقتدار سنبھال لیا نا, موومنٹ چلائی اسٹوڈنٹس نے, ڈیمانڈز ان کی اپنی تھی, کچھ ڈیمانڈز مان کے اگر وہی لوگ ان کے گلے پڑ گئے. یہ سے آغاز کریں گے ناظرین, یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے, چونکہ بات ہو رہی ہے بنگلہ دیش کی جو اس وقت کشیدہ صورتحال ہے, اسی کو آگے بڑھائیں گے. ایسا سب اگر صورتحال یہ ہے تو پھر کیا ماشاءاللہ لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا نہیں؟ ابھی دیکھیں, ابھی ماشاءاللہ تو نہیں میں کہتا کہ وہ لگے گا, لیکن صورتحال یہ ہے کہ جو فوج کا جو مناظر ہم نے دیکھے, ایک طرف تو یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے کو اور ان کی جو یادگار ہیں ان کو توڑا جا رہا تھا, تو دوسری طرف یہ ہے کہ فوج جب آئی ہے تو اس کو میں نے عوام کو ان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بھی دیکھا ہے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج کے خلاف ابھی وہ جو ریئیکشن یا غصہ ہم سمجھتے ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا, ٹھیک ہے. لیکن وہاں کے اب یہ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ میں ان کے اسٹوڈنٹ چلے گئے ہیں اور پھر انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر قبضہ کر لیا, اندر جا کے وہ کھانا کھا رہے تھے, تو یہ نظر آتا ہے کہ کتنی آرام دہ زندگی ان کا وزیر اعظم گزار رہی تھی وہ ان کی زندگی, اور کیسے کیسے شاندار کھانے تھے آخری وقت میں. جو مجھے میسج اس میں ملتا ہے کہ اتنے شاندار کھانے وہاں بنے ہوئے تھے کہ وہ جب اندر گئے تو وہ کھانے کھا رہے تھے, اس کا مطلب جاتے ہوئے ان کے پاس کیسی شاہانہ زندگی وہ وہاں پہ گزار رہی تھی, اور جو ہے کہ پھر وہ اسٹوڈنٹ سے وہاں پہ جا کے کھانا وغیرہ کھائے جو بھی مظاہرین تھے. تو اب وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایک جو فیکٹر ہے جو کنٹرول کر سکتا ہے وہ تھا انڈین فیکٹر. انڈین افواج جیسے 1971 کے اندر چلی گئیں, اسی طرح کیا وہ جا سکتی ہیں؟ تو ان کے انٹرنلی ایسی صورتحال بن گئی ہے, اب تو انڈینز اندر نہیں جا سکتے, یا اگر کوئی انوالومنٹ کرنا چاہے جیسے 1971 میں انہوں نے کر لی تھی, تو ابھی تو ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. ان کے خلاف اس وقت پورے بنگلہ دیش میں شدید نفرت ہے.
یہ شدید نفرت انڈیا کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ جو حسینہ واجد ہیں یہ بنیادی طور پر بھارت نواز تھیں اور بھارت کی پالیسیوں کی سپورٹ کر رہی تھیں. بھارت کو انہوں نے بہت ساری فیورز دی تھی. بھارت کے اندر جو پوری ساؤتھ جو اس وقت ایشیا کے اندر بہت ساری جگہوں پر جو بھارت کے لیے جو کمال جو جانا تھا تو بنگلہ دیش ان کو راستہ دے رہا تھا, مال آنا اور اس طرف سے مال جانے کا بھی راستہ دے رہا تھا. مودی صاحب گئے تھے کچھ سال قبل, چند سال قبل, 1-2 سال قبل, تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہاں پر پوری بنگلہ دیشی عوام نکلا تھی سڑکوں پر, بڑا شدید احتجاج کیا گیا تھا. اچھا یہ ایک بیسکلی یہ سمپلی ایک بنگلہ دیش کا انٹرنل میٹر مجھے نظر نہیں آ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک آئیڈیالوجی تھی جو انڈیا نے اب 30-40 سال پہلے یا 50 سال پہلے جو کچھ انہوں نے کیا آج ان کے منہ پہ دے ماری گئی ہے. وہ کس نے ماری, کوئی اس میں انوالو نہیں ہے, بنگلہ دیشی عوام نے خود سے اس کو کر دیا. اچھا اس طرح کی ایک سچویشن یہ ہوئی تھی, یہ تقریباً یہ 1975 جب ان کو مارا گیا ہے شیخ مجیب الرحمان کو, تو اس سے پہلے یہ چونکہ صدر بن گئے تھے تو ان کے جو عزیز و اقارب تھے ان کو بڑی اچھی انہوں نے اپنی پوسٹیں دے دی تھیں یا وزارتیں دے دی تھی. پھر اس پہ عوام میں غم و غصہ آیا تھا بڑا شدید, اس وقت بھی بڑا ریوولٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, اس کے اندر بھی ریوولٹ ہوا تھا اور پھر جو سختی کی گئی اس کا ریئیکشن ہی نکلا, جو میں نے بھی بات کی کہ فوجی تھے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ ان کو پہلے ان کا خیال تھا کہ پکڑ لیا جائے شیخ مجیب الرحمان کو اور وہ اپنے انداز سے چیزوں کو لے کے چلنا چاہتے تھے, لیکن مزاحمت کی وجہ سے انہوں نے نہ صرف ان کو مارا, پھر باقی فیملی کو بھی پھر انہوں نے ایک کمرے میں بند کیا اور سب کو ختم کر دیا. اور یہ حسینہ واجد صاحبہ بچی تھیں, یہ باہر چلی گئیں اور پھر وہاں سے 1996 میں یہ واپس آئیں کیونکہ اقتدار کے اوپر فوج کا قبضہ ہو چکا تھا. 1976 میں جب واپس آئیں تو پھر انہوں نے وہ مقدمہ اور پھر 2001 میں سزائیں دیں. کچھ آج بھی لوگ بیرون ملک ہیں, لیکن وہ جو ریئیکشن انہوں نے دیا, اور دیکھیں یہاں بے نظیر بھٹو صاحبہ واپس آئیں, تھوڑا سا میں کمپیریزن کرتا ہوں. ایک خاتون وہ بھی تھیں جو پاکستان آئی 1988 میں, ان کے والد صاحب کو پھانسی دی گئی, ان کے ایک بھائی جو تھے اس وقت وہ بیرون ملک جو تھے ان کو ایک سازش کے تحت مار دیا گیا. وہ واپس آئیں اور جب انہیں اقتدار ملا تو وہ بہت ریئیکشنری ہو سکتی تھی, بہت ریئیکشن دے سکتی تھی, انہوں نے ریئیکشن نہیں دیا. انہوں نے چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی, لیکن حسینہ واجد نے پوری طرح ایک ریئیکشن دیا اور بڑی سختی سے. اور اب تو یہ صورتحال ہو گئی تھی, کہا یہ جا رہا تھا کہ پورا ملک بنگلہ دیش ایک پارٹی کی حکومت کی طرف جا رہا ہے, یعنی ایک پارٹی ہوگی, باقی جو اپوزیشن جماعتیں تھے ان کو بھی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا, کسی کو ہلنے کی ضرورت نہیں تھی. ایک ریئیکشن وہ جو حسینہ واجد صاحبہ نے دیا, اور ابھی ایک ریئیکشن وہ ہے جو اس وقت جو ہے وہ عام عوام دے رہی ہے وہاں کی. کشمیر میں ہم نے دیکھا کہ عوام اپنے تائیں باہر نکلی اور اس نے اپنے جو مطالبات تھے وہ تسلیم بھی کروا لیے. ابھی ہمارے سامنے بنگلہ دیش کی مثال موجود ہے, ان کو لیڈ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے اور وہ اپنے تائیں باہر نکلی اور وہ بھی اپنے ایک مقصد میں تقریباً کامیاب بھی ہو گئے ہیں. عوام جب اپنے لیے باہر نکلتی ہے تو وہ چاہے جتنی مرضی کوئی جبر ہو رہا ہو, ظلم ہو رہا ہو, تو اس کا مطلب کہ اگر وہ اپنے لیے باہر نکل رہے ہیں تو وہ بڑے افیکٹو ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں وہاں پر اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ چیزیں آگے کی طرف جا رہے ہیں. وہاں کی جو سیٹ پیٹرن ہے, آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے یا حکومت یا سسٹم, یہ پورے کے پورے جو لوگ ہیں بنگلہ دیش کے, بیسکلی عوام کے ساتھ ساتھ اس میں سارا نوجوان طبقہ ہے جو وہاں کی حکومتوں کی مسلسل جبر پالیسیوں کی وجہ سے, معاشی تنگی کی وجہ سے آج اس نہج پہ پہنچا اور پھر اس پہ ظلم و جبر زیادہ کیا گیا, ان کے لوگوں کو مارا گیا, وہ ریئیکشن اور خطرناک ہو گیا. اچھا اب مجھے یہ لگتا ہے کہ سمپلی فوج آگے کہے گی اور پولیٹیکل جماعتوں کو کہے گی جی ہم انٹرم گورنمنٹ بنا لیں, یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے, کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ جو جتنے بھی اس وقت پروٹیسٹرز ہیں وہ کیا اس فوجی جو بھی اقدامات اس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. وہ کس طرح مانیں گے, مطلب وہ تو اس حق میں ہے ہی نہیں ہے نا کہ ان لوگوں کا پک اینڈ چوز کیا جائے جو فوج کی جانب سے. ان کا دیکھیں ان کا میجر جو ایجنڈا تھا وہ تھا 1/3 جو تھا کوٹا سسٹم. اچھا اب وہ آگے سے انہوں نے حسینہ واجد کی حکومت کا کہا تھا جی ہم اسے ختم کریں گے, وہ بھی انہوں نے کر لی. بیسیکلی انہوں نے اپنا ایجنڈا جو تھا, جو انہوں نے سیٹ ایجنڈا تھا وہ تو اچیو کر لیا, وہ تو اچیو ہو چکا ہے نا اب. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب وہ جو ان کی لیڈرشپ ہے, وہ اسٹوڈنٹ جو لیڈرشپ ہے, ظاہری بات ہے یہ یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس, یہ جو کالجوں کے یونیورسٹی, آپ انہیں کوئی نلائق لونا چاہیے, یہ بڑے دانشور لوگ ہوتے ہیں, دانشمند لوگ ہوتے ہیں, اور پھر ایک گرم خون بھی ساتھ موجود ہے پورے. اچھا اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو خیال کر رہے ہیں کہ جناب ہم پورے ایک سسٹم کو جو وہاں پر موجود ہے جس کے وہ خلاف ہے, اکنامک کنڈیشن ہے یا جو بھی, جب اس کو تبدیل کرنے کی طرف لگ جائیں. اب وہ اس کو تبدیل کرنے کی ایک صورت ہے کہ یا تو جو فوج وہاں سٹیپ اٹھا رہی ہے وہ اس کو مان لیں, اور وہ جو انٹرم سیٹ اپ آیا ہے اس کو مان لیں, یا دوسری صورت میں وہ پھر انٹرم سیٹ اپ کے اندر شاید ان کی طرف سے ایک کوشش یہ ہوگی کہ اب اس انٹرم سیٹ اپ میں جو لیڈرشپ آئے وہ ان کی اپنی ہو. صحیح.
وہ جو چوائس کر کے لیڈرشپ اوپر بھیجیں وہ لیڈرشپ جائے. مجھے لگتا ہے کہ اب یہ لڑائی یہ والی شروع ہو جائے گی کہ جناب وہ لیڈرشپ ہے اس کا کتنے پرسنٹ اوپر آتا ہے, کیونکہ اب پوری ایک موومنٹ چل پڑی ہے نا, اس نے کہیں اس کا لاجیکل کنکلوژن ہونا ہے. تو اب تو یہ نظر آ رہا ہے کہ پورا سسٹم ان کا ہل گیا اور نیا سسٹم متعارف ہو سکتا ہے. اچھا اب رہا پاکستان کی بات. پاکستان کے اندر بھی انہیں سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھی نوجوان طبقہ ہے. اچھا پاکستان کو تو بڑا فائدہ ہوا, پاکستان کو تو بنا کچھ کہے وہاں وہ چیز ہو گئی ہے جو میرا خیال ہے یہاں لوگ تصور میں بھی نہیں تھے. صحیح ہو اس پوری آئیڈیالوجی کیسی تیسی پھر ساری صورتحال کو دیکھیں. ہمارے ارباب اختیار بھی اس انتظار میں ہے یا عوام کا صبر آزما رہے ہیں؟ دیکھیں یہاں جو حالات کم تو نہیں ہیں. دیکھیں جو ہم نے آزاد کشمیر میں حالات دیکھے تھے نا, اس میں میں نے ایک فیکٹر بڑا امپورٹنٹ تھا, اس میں یہ تھا کہ وہاں تحریک انصاف بھی موجود تھی, پیپلز پارٹی بھی تھی, نون لیگ بھی تھی. لیکن جب وہاں کے نوجوان نکلے باہر نکلے اور انہوں نے آ کے وہ بجلی کے اوپر جو بھی اپنی موومنٹ چلائی تو ان کی لیڈرشپ بھی وہ عوامی وہ ایکشن کمیٹی نکل آئی, ان کی لیڈرشپ بھی اپنی بن گئی. صحیح. اسی طرح پاکستان کے اندر اس وقت دیکھیں کوئی ایک ایجنڈا اگر قوم کٹھی ہوگی اس میں جماعت اسلامی اس کو لے کے چل رہی ہے, وہ ہے اس وقت سب سے بڑا ایشو بجلی, مہنگی بجلی, آئی پی پیز. اچھا جو حکومت ہے اس کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی. اچھا یہ اتنا یعنی افسوسناک پہلو ہے پاکستان کے اندر کہ مجھے لگتا ہے کہ دیہڑی باز آپ کی جو اشرافیہ ہے, آپ کی دیہڑی باز جو ہے آپ کی حکمران اشرافیہ, میں اسے دیہڑی باز کہوں گا, جو آپ کی شکل میں کما رہی ہے اور عوام کا اس وقت خون نچوڑنے کی نا آخریتوں کو چھو رہی ہے. اچھا وہ اشرافیہ جو ہے وہ باز آنے کو تیار ہی نہیں, وہ سننے کو بھی تیار نہیں. جو دھرنا دیکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے سب وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب تک مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم بھی یہاں سے نہیں جائیں گے. لیکن دوسری جانب جو حکومت کی ہٹ درمی کہہ لیں یا لاپرواہی کہہ لیں وہ بھی وہ برابر کی ہے. وہ دیکھیں نہ تو وہ مطالبات تسلیم کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ آتے ہیں چند منٹ کے لیے, مذاکرات تو خیر نہیں ہوتے, چند ایک گفتگو ہوئی اور پھر وہ واپس چلے گئے. حکومت کو فرق ہی نہیں پڑ رہا کہ عوام مصیبت میں ہے اور عوام کی بات کرنے کے لیے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کی تسلی کے لیے کوئی بات کر لی جائے. پتہ کیا ہے اصل میں پنجاب کا جو صوبہ ہے جہاں تک بلوچستان کی صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. خیبر پختونخوا کی بھی سچویشن ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان دونوں صوبوں کے اندر صورتحال یہ ہے کہ دونوں صوبوں کی جو بھی لوگ وہاں پر ہیں, جو سمجھے پولیٹیکل پاورز وہاں پر جو موجود ہیں وہ سب کچھ ہے, ان سب کی ڈیمانڈ ڈفرینٹ ہے. بلوچستان والوں کی ڈیمانڈ خیبر پختونخوا سے نہیں ملتی, خیبر پختونخوا کی ڈیمانڈ بلوچستان سے نہیں ملتی. یہیں سے آغاز کریں گے نسرین, یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آگے بڑھیں گے. آج جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ پاک فوج کے افسران جو ہیں وہ اس ملک کے اشرافیہ نہیں ہیں, اور اگر تنقید کی جاتی ہے تو کیا ہم تنقید کی وجہ سے جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیں. اس سے کیا مراد لیتے ہیں آپ کہ وہ اس چیز کے لیے پرعزم ہیں کہ اگر ان کے اوپر کسی جماعت کی جانب سے کوئی تنقید کی بھی جاتی ہے تو ان کو اس چیز سے فرق نہیں پڑتا, تنقید ہو رہی ہے تو ہم کام تو کریں گے. دیکھیں آج انہوں نے جو اصل بات بتائی ہے, میں اس کی طرف آتا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کے اوپر ہمارا بیانیہ تبدیل نہیں ہوا, ہمارا جو موقف ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ کو ریسنٹلی دیکھیں پاکستان کے اندر کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پی ٹی آئی کے جو چیف ہیں سابقہ, انہوں نے فوج کو یہ آفر بھی کرائی, ان سے التجا بھی کی کہ جناب میرے سے مذاکرات کریں اور میں تیار ہوں اور اپنا بندہ مقرر کریں. اور پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے کچھ ایک پریس ریلیز بھی سوشل میڈیا پہ ہم نے دیکھا جو بعد میں ان کے کچھ لوگ ڈینائی کر رہے تھے. وہ یہ تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام لوگوں کو لیڈرز کو کہا کہ فوج پر تنقید بند کر دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کوشش کی جا رہی ہے, انٹینشن کوشش کی جا رہی تھی کہ جناب کسی طریقے سے فوج کے ساتھ مذاکرات ہوں اور وہ جو ان کا پہلا موقف ہے 9 مئی کے حوالے سے اس میں کوئی تبدیلی آ سکے یا خان صاحب کو کوئی ریلیف مل سکے, کیونکہ ان کا مطالبہ مہنگائی نہیں ہے, ان کا مطالبہ بجلی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے بارے میں آ کے بات کریں, میرے لوگوں کے بارے میں آ کے بات کریں. لیکن جو آج احتجاج کیا گیا سوابی میں, اس میں تو ان کا ایجنڈا تھا مہنگائی. ایک تو چونکہ عمران خان تھے اور دوسرا چونکہ آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے ان کو قیادت میں, تو دوسرا ان کے اس ایجنڈے میں جو تھا وہ مہنگائی بھی شامل تھی. وہ ثانوی ہے, وہ صرف ایک ٹچ دینے کی کوشش کی ہے. وہ ایک ٹچ ہے, جیسے بہت سارا ٹچ مذہبی ٹچ ہوتا ہے, آپ کہتے ہیں نا وہ تڑکا لگاتے ہیں, تو ایک وہ تڑکا ہے ان کی ساری موومنٹ کے اندر. خیر وہ تڑکا اپنی جگہ پر, لیکن آج پاکستان کے فوج کے ترجمان نے یہ بتا دیا ہے کہ جناب 9 مئی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, کوئی موقف کی تبدیلی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جواب تھا خان صاحب کی آفر کا. صحیح, یعنی وہ چیز کے لیے خان صاحب نے جو آفر دی اس کا جواب آیا آج کہ نہیں 9 مئی پر جو موقف ہے فوج کا وہ ویسے ہی رہے گا. تو معافی کی باتیں کیوں ہو رہی تھی؟
وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ وہ ادھر سے بھی تو ہو رہی تھی کہ آپ آ کے معافی مانگ لے تو کچھ معاملہ, وہ تو انہوں نے کہا کہ وہ باتیں کیوں ہو رہی تھی, آپ نے نہیں ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کہا ان سے صرف یہ اپنے بیانیے کی نفی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ آ کے کہتے ہیں, بیانیہ نفی نہیں کیا, انہوں نے یہ کہا تھا, اگلی آپشن دیا تھا ایک ساتھ, آپ بلکہ معافی مانگے, ان کو یہ کہا تھا آپ معافی مانگے, اور وہ میرا خیال ہے وہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا, اس لیے کہ انہوں اگر یہ اس میں ملوث تو سزائیں ہونی چاہیے. معافی کیا ہوتی ہے, معافی تلافی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن آج اس وقت اگر معافی کی بات کی گئی تھی, سوری ٹو انٹرپٹ, اس وقت اگر معافی کی بات کی گئی تھی تو کیا اس وقت کچھ نرمی دکھانے کی کوشش کی گئی تھی, اور ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ 9 مئی کے اوپر دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ نرمی تو خیر انہوں نے نہیں دکھائی, مسلسل وہ 9 مئی کے اوپر اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں, بلکہ خان صاحب کی طرف سے یہ آفر کی گئی, کیونکہ اس دوران یہ یہاں پر ایک بہت ساری پوائنٹ جو سرگرم تھی وہ یہ تھی کہ جناب جو پی ٹی آئی کے لوگ زیادہ پھیلا رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب بس سب نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں, خان صاحب کے گوڑے آ کے پکڑ لیے ہیں کہ خان صاحب بس معافی دے دیو تو کسی طریقے نال ملک نہیں ساڈے کو سامنے جا رہا, تے جناب کو تسی مہربانی کرو تے باہر آؤ, تے بس وہ فوج تیار ہے, ملک ویسے سنبھالا جا رہا ہے اس وقت حکومت سے, نہیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, مقدر حلقے بس تیار بیٹھے ہیں کہ آپ نکلیں گے تو آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا, اور اس حوالے سے یہاں پر یہ تک ہو رہا تھا کہ جناب بس نومبر دسمبر میں حکومت گئی, ایسا ہوا, یہ ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا. خیر یہ ساری کی ساری باتوں کے نتیجے کے اندر جو آج کا بیانیہ بڑا اسٹرانگ ہے, پھر اس کے اندر خان صاحب کا اپنا بھی ایک بیانیہ تھا جو انہوں نے دیا, تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ نہیں ہے. حکومت اس وقت ویسے سنبھالی جا رہی ہے, حکومت سے حکومت سنبھالی جا رہی ہے. دیکھیں یہ وہ ایک اکنامک ڈیپیکل تو ہے, اور وہ یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے, اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ابھی جو آپ کو پتا ہے کہ جو قرضوں والی بات میں کیا کرتا تھا, تو 3 حکومتوں کے قرضے جو آئے ہوئے ہیں ان قرضوں کے اندر جو عمران خان صاحب انہوں نے بھی کم قرضہ 4.5 سال میں نہیں لیا, ٹھیک ہے, تو جو پیپلز پارٹی نے بھی لیا, جو نگران سیٹ اپ میں قرضے لیے گئے یہاں, میں ابھی پہلے 3 کو کمپیریزن کر رہا ہوں, انہوں نے بھی لیا, ان کا ٹینیور زیادہ تھا, لیکن ان کے کم ٹینیور میں زیادہ قرضہ لیا گیا, اور اس قرضے کے اندر سے بڑا تھوڑا واپس کیا گیا. پی ٹی آئی کے لوگ یہ کلیم یہ کر رہے تھے کہ جناب یہ قرضہ خان صاحب نے جو ہے نا واپس کیا, چونکہ وہ ساری آ چکے ہیں, اعداد و شمار آ چکے ہیں, پیش ہو چکے ہیں آپ کی پارلیمنٹ کے اندر تو, اور سینٹ کے اندر بھی, تو وہ اس کے اندر پتہ ہمیں چلتا ہے کہ وہ 2-3 ہزار ارب جو 2-3 ہزار جو ارب روپے کا جو قرضہ تھا وہ واپس ہی نہیں ابھی تک ہوا. وہ کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتا, جو خان صاحب کے ٹرم میں تھا. آپ یہ کہنے کہ حکومت اگر نہیں سنبھالی جا رہی ہے, اگر میں آپ کی بات مان بھی لوں, اور وہ ایسا بھی ہے کہ حکومت تو اس وقت مشکلات کا شکار ہے فائنینشیل جو آپ کا, تو اس کرنچ میں وہ قرضہ بھی شامل تھا. جو قرضہ آپ نے لیا اور غائب ہو گیا وہ کہاں چلا گیا کسی کو نہیں پتا, یہ تو خان صاحب بتا سکتے ہیں نا وہ قرضہ کہاں چلا گیا. آپ نے واپس کیا 4,000 ارب وہ آپ نے لیا اور 1,000 ارب واپس کر دیا, تو باقی 3,000 ارب کون کھا گیا, وہ کہاں چلا گیا, کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم نے واپس کیا تھا, تو واپس تو آپ کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ آپ نے 1,000 ارب سے لگ بھگ آپ نے واپس کیا, کچھ زیادہ واپس کر دیا, لیکن باقی جو 2,500-3,000 ارب تھا وہ کہاں چلا گیا وہ بتانا ضروری ہے. اچھا چلیں, اب اس وقت یہ ہے کہ صورتحال جو اس وقت اکنامک کی کنڈیشن ہے, جو آپ نے جماعت اسلامی کی بات کی, دیکھیں اس میں میں جو اسے بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر قوم دیکھیں وہاں کی سچویشن ڈیولپ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہے, تھوڑا سا کوئی یہاں یہ بات کی جاتی ہے بنگلہ دیش میں اور یہاں پہ ہو سکتا ہے, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی زیادہ سوچ ہے کہ اس طرح کا انقلاب یہاں پہ بھی آ جائے. ایسا انقلاب جو ہے وہ یہاں پہ فی الحال ایسا آتا ہوا ممکن تو نہیں ہے, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ناظرین گفتگو اپنے ملاحظہ فرم اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی یقیناً اپنی بحالی کے لیے جو ہے وہ پڑھتا تول ہی رہی ہے, لیکن ہوگا کیا, کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. مجھے دے اجازت, کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.